अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मरियम नवाज़ की बड़ी कामयाबी, नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार, कैसे राह हमवार हुई और कब वापस आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर हो चुका है, वो भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जनाब सिक्योरिटी अदारों का थ्रेट और इलेक्शन में ताहाल रुकावट। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील होने के बाद मतलब एक लाडले ने असम्बली तहलील कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे वज़ीर आज़म शिप से हटा दिया गया था, वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया था। हालांकि एक आइनी और कानूनी तरीके के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई। अदम एतमाद उन्होंने कबूल नहीं की, उन्होंने कहा ये आलमी साजिश है। खैर, आलमी साजिश के होनी थी या नहीं होनी थी वो एक अलहदा बात है, उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन जनाब अदम एतमाद में नाकामी के बाद मोहतरम असम्बली में जा सकते थे, वहाँ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन अपोजिशन का ना किरदार अदा किया बल्कि असम्बली को ठोकर मार दी और रोडों पर आकर एक ख़त लहराया गया सैफर का मामला, जिसको कहा जाता है कि अमेरिका ने धमकी दी थी और उस धमकी की बुनियाद पर चूँकि इमरान खान ने रूस का दौरा किया था तो इस वजह से उसे हुकूमत से निकाल दिया गया। लेकिन भाई वो वक्त गुजरता रहा, उस बयानी में तब्दीलियाँ आती रहीं। फिर मामला यहाँ पे आ गया कि भाई मोहसिन नकवी जिसको वज़ीर आला बनाया गया तो निगरान सेटअप का पंजाब का, तो भाई उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। फिर इस दौरान क्योंकि जनरल बाजवा रिटायर हो गए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि भाई इसकी तो अपनी पोजीशन कोई नहीं है, इसके पास पल्ले इसके है भी कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि पल्ले इसके काक नहीं, तो वो वाली बात थी कि भाई इसके पास है कुछ नहीं, तो ये कैसे इसको हम रखते, इसको कैसे इलेक्शन में जितवाया गया, कैसे जहाज चलाया गया और कैसे नवाज शरीफ को पनामा नहीं अकामा की बुनियाद पर सज़ा दिलवाई गई। वो सारी तफसीलात जब उन्होंने जावेद चौधरी के साथ या इसका एक करीबी है वो आफ्ताब इकबाल उसके साथ जब शेयर की जनरल बाजवा ने, तो भाई मामला फिर इन्होंने अपनी तोपों का रुख अमेरिका मोहसिन नकवी को छोड़कर बाजवा की तरफ कर दिया कि मैंने कहता नहीं था कि सारी जड़ जो है वो बाजवा है इस मसले की, मेरी हुकूमत गिराने में। तो भाई उसी हुकूमत गिराने के चक्कर में इन्होंने असम्बली तहलील कर दी। अब लाडला था, असम्बली तहलील कर दी, कोई कौन पूछता। तो जनाब असम्बली तहलील होने के बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। अब इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई मरहल थे वो डिस्कस किए थे मुतल्लिका अदारों के लिए कि भाई सिर्फ वो ये नहीं होता कि वहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए कि लोग आते हैं वोट डालते हैं और बस चले गए, ये मामला नहीं होता। या इलेक्शन कमीशन सिर्फ गिनती तक नहीं महदूद, इलेक्शन कमीशन की और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ, वो जिम्मेदारियाँ जनाब ये हैं कि बैलेट पेपर छपवाने, वो भी इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे हैं। उनके लिए जो है इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो भी इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है। प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर्स भी इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है कि वो मुतल्लिका अदारों से लें। तो भाई तमाम अदारों से इलेक्शन कमीशन को ना हो गए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद जो है जिस तरह आइन के मुताबिक हुक्म दिया गया था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है, तो 90 दिन के इलेक्शन में ये अब चूँकि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है, 30 अप्रैल का जो है इलेक्शन की डेट है। अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे भाई पहले मुलाकात की पैसों वाली सरकार से, ख़जाने वालों से, भाई कोई रोकड़ा दो। तो उन्होंने 5 अरब की हामी भरी हुई थी, 20 अरब की से वो पहले स्लिप कर गए थे, भाई 20 अरब शरब नहीं है हमारे पास। तो अभी तक वो मामला भी लटका हुआ है कि पैसों का अरेंजमेंट भी नहीं हो सका। और दूसरा, अब सिक्योरिटी अदारों के साथ इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई है, उनमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज या CTD या जितने भी मुल्क में कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन सब के साथ मुलाकात और वहाँ पे डिस्कशन हुई कि जनाब इलेक्शन करवाने हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कोई हमारी मदद करें।
تو یا ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں بریفنگ لی جاتی ہے کہ کیا سچویشن ہے الیکشن کے لیے، کیا پوزیشن ہے، کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی کیسے حالات ہے. تو جناب انٹیلیجنس اداروں نے سیکیورٹی تھریٹ جاری کر دیا. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ان حالات میں الیکشن ممکن نہیں ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب چونکہ جب انہوں نے تھریٹ جاری کر دیا، دوسری جانب تقریباً الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے لیے 3 لاکھ اہلکاروں کی درخواست دے چکا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے 3 لاکھ لوگ چاہیے. بھائی بہت بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس کے لیے 3 کروڑ لوگ چاہیے، 3 لاکھ لوگ چاہیے. تو 3 لاکھ میں سے ٹوٹل ہیں بھائی 3,97,000 پولیس اہلکار، ٹوٹل پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں. اب 3 لاکھ دے دیے جائیں الیکشن کے لیے کیونکہ ایک لاڑلے کو جتوانا ہے، اور 97,000 بھائی لگا دیا جائے عوام کے لیے 12 کروڑ کے. تو عجیب بات ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے پولیس اہلکار چاہیے یا سیکیورٹی اہلکار. باقی وہاں تعداد کیا ہے، خود وہ صوبہ حالت جنگ میں، بلکہ پورا ملک حالت جنگ میں ہے. بھائی ہمیں تو بھائی کبھی افغانستان کو بچانے کے لیے افغانیوں کی جنگ لڑنی پڑی ہے، اور کبھی اپنے ملک جب افغانیوں نے ہم پہ وار کیا. ایسے لوگ ہیں نا، بڑے اچھے لوگ ہیں افغانی، ہم نے ان کو USSR کے چنگل سے آزاد کروایا جب ان پہ USSR کا ظلم و ستم جاری تھا. انہی کی جنگ تھی. ٹھیک ہے اس میں یہ تھا کہ سوویت یونین کا اگلا نشانہ پاکستان بن سکتا تھا، لیکن جنگ تو انہی کی تھی. انہی کی بچیوں کی زبردستی کمیونسٹ شادیاں کروا رہے تھے، انہی کی زمینوں پہ کمیونسٹ زبردستی قبضے کر رہے تھے. تو لیکن پاکستان نے جنگ ان کی لڑی. انہوں نے بدلے میں کیا دیا کہ ہمارے ملک میں آ کر ہمیں ہی للکارا. بہرحال وہ جنگ اب بھائی دوبارہ اب جب ان کو آزاد کروایا گیا، اور وہ چائے کی پیالی تو آپ کو یاد ہے نا جو ہمارے چیف صاحب نے جا کر پیے کابل میں، تو وہ جناب اب جنگ دوبارہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان نے چھیڑ رکھی ہے. تو ایسے حالات میں ممکن نہیں ہے الیکشن. تو بھائی فی الحال جو پوزیشن لگ رہی ہے اس میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی کسی صورت الیکشن اس وقت مناسب ہیں. بھائی دیکھیں 2 صوبوں میں الیکشن ہو، وفاق میں نون لیگ PDM کی گورنمنٹ ہو، اور پنجاب اور KPK میں الیکشن ہو رہے ہیں. اگر یہاں پہ عمران خان یا کوئی بھی ہار جائے گا تو وہ یہی الزام لگائے گا بھائی وفاق نے مدد کی ہے، ہارنے والا یہی الزام لگائے گا. پہلے ہی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت نشانے پر ہے، مسلسل اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور کس کی طرف سے؟ عمران خان صاحب کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو بھائی ایسے حالات میں الیکشن ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صورت بہتر ہے. اب بات کرتے ہیں جناب مریم نواز کی. مریم نواز صاحبہ جب سے وطن واپس آئی ہیں، انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے. حالانکہ جلدی الیکشن کی عمران خان صاحب کو ہے، لیکن انتخابی مہم مریم نواز چلا رہی ہیں. انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں سب سے پہلے ان کرداروں کو بے نقاب کیا جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوانے میں کردار ادا کیا تھا. کیا سزا تھی؟ اقامہ کی بنیاد پر. اور معاملہ چلتا چلتا بھائی آج یہ عام سوال اٹھ رہا ہے، بلکہ خبروں کی میں پہلی بار آپ سن رہے ہیں ہم جیسے لوگ، ہم جیسے عام لوگ، بھائی چھوٹے موٹے لوگ، وگرنہ ہماری کیا جرت تھی کہ ہم ٹھاکروں کے بارے میں بات کرتے. تو بھائی ہم عام لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کی، اور حکومت خود کورٹ مارشل کی باتیں کر رہی ہیں. یہ سب بیانیے کس نے ترتیب دیا؟ مریم نواز نے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عدلیہ کے تمام کرداروں کو بھی بے نقاب کیا. وزارت داخلہ کی طرف سے 2 آڈیو آئی تھیں جن میں وہ میں بغیر سیکیورٹی کے آ رہا ہوں، بغیر سیکیورٹی کے آ رہا ہوں. تو وہ سیکیورٹی والی بات تھی کہ بغیر سیکیورٹی کے آ رہا ہوں، کوئی بات نہیں بس میں مل کر چلا جاؤں گا. اور دوسری تھی وہ جو جگہ کہہ دیں فلاں کے پاس کیس لگوانا. تو وہ کیس والی بات پہ چونکہ یہ دونوں جو آڈیو تھی یہ متعلقہ صاحبان مان بھی چکے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے توڑ مروڑ کی بات کی تھی کہ ان آڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹا کر یا توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا، لیکن اس کے لیے وہ قانونی طور پر کسی عدالت میں یا کسی متعلقہ ادارہ مثلا FI
FIA سائبر کرائم ونگ کے پاس نہیں گیا کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے مان لیا تھا. تو اب اس بنیاد پر بار کونسل نے ریفرنس دائر کر دیا ہے. اب کیا فیصلہ آتا ہے؟ یہ جوڈیشل کونسل کے جو معزز اراکین ہیں اور ہیڈز ہیں انہوں نے فیصلہ سنانا ہے. کیا فیصلہ آتا ہے مظاہر نقوی کے خلاف یا اس خلاف آتا ہے یا جو بھی آتا ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. جو فیصلہ کریں گے انہوں نے قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اب ایک اور بات مریم نواز نے کل سے بیان کر دی جس کے بارے میں کوئی کسی کا ذہن نہیں جا رہا تھا. جسٹس نیب چیئرمین جاوید صاحب کے بارے میں انہوں نے کل کی ایک نیا قصہ چھیڑا جس کے بعد یہی سچویشن بنتی جا رہی ہے بھائی کہ اب جسٹس کے وہ نیب چیئرمین کے بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، ان کی بھی بچنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب سیاسی لیڈر ایک چیز کا ایک بیانیہ دیتے ہیں، ایک نظریہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ بھائی عوام کے مطالبات زور پکڑنے لگتے ہیں اور ادارے بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے. یہ سارا کچھ واضح طور پہ سامنے آ جائے گا اور کچھ آ بھی رہا ہے. اور اسی دوران جب ان کرداروں کو سزا ہوگی تو لازمی بات ہے آٹومیٹک نواز شریف کے لیے راستہ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ جب وہ خود ہی بول رہے ہیں کہ ان کے زیادتی ہوئی ہے تو بھائی معاملہ تو کچھ اور ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بھائی مریم نواز اور عمران خان دونوں، ایک صاف اور سچی بات ہے، مریم نواز اور عمران خان دونوں صرف اور صرف الزامات کی سیاست کر رہے ہیں. الزامات کیا ہیں؟ مریم نواز کے الزامات کسی حد تک جائز بھی ہیں، جو وہ الزام لگا رہے ہیں وہ سچ ہیں، اور ان کے الزام لگانے کے بعد متعلقہ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے جنرل صاحب فیض حمید صاحب بھی بول پڑے، بابا ڈیم والی سرکار مطلب ثاقب نثار صاحب بھی بول پڑے. تو اس طرح یہ تمام لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو مریم نواز کی تو بات، الزامات کی بات کسی حد تک درست ہے. اب عمران خان صاحب بھی ٹوٹلی ہی الزامات کی سیاست کر رہا ہے. وہ تو جب سے کنٹینر پہ کھڑا تھا وہ وہی کنٹینر والی حالت میں ہی کھڑا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ چور چور چور. حالانکہ اپنی حکومت میں چور سے ایک ڈھیلا بھی برآمد نہیں کر پائے. ایک ہوتا ہے نا کھوٹا سکہ، وہ بھی برآمد نہیں کر پائے. تو بہرحال یہ دونوں جو اس وقت جس طرح پاکستان خارجی سطح پہ اکیلا ہے، معاملات کافی حد تک پاکستان کے لیے نازک صورتحال میں ہے، ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، معاشی طور پہ حالات نگفتہ بے ہیں، لوگ روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں. تو ایسے میں مریم نواز اور عمران خان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور ان کی تمام سیاست صرف اور صرف الزامات کی گرد ہی گھوم رہی ہے. الزامات کی سیاست ہے. حالانکہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے بہت سے حل لے کر آتے ہیں، اپنے نظریات لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں نظریات پہ نہیں بلکہ الزامات پہ سیاست کی جا رہی ہے. ویورز ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.